बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राबिया है और मेरी उम्र 21 साल है। बचपन ही से मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए, जिसकी वजह से मेरे चचा चाची मेरी परवरिश करने लगे। चची मुझ पर बहुत जुल्म करती, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। चचा को हमेशा ही तंग करती कि इसको क्यों ले आए हो। वो मुझे अजाफी बोझ समझती थी। हालांकि चचा मेरे बाप के हिस्से की जायदाद का इस्तेमाल भी कर रहे थे। इसके बावजूद वो मुझ पर बहुत जुल्म करती और अपनी बेटियों के पुराने कपड़े मुझे पहनने को देती। मेरे चचा मेरी ढाल बन जाते और मेरी चची को खरी खरी बातें सुना देते और मेरा साथ देते। चचा ही थे जो मेरे अपने थे। मेरी चची की 2 बेटियां और एक बेटा था, जो मुझे एक आंख निभाती थी। सारा दिन उनके घर के काम भी करती और फिर इज्जत भी नहीं मिलती। चची मेरी बेइज्जती करती और कोई टाइम भी मुझे जलील करने का ना छोड़ती। अपनी बेटियों को तो उन्होंने कॉलेज तक पढ़ाया, मुझे मैट्रिक तक ही पढ़ाकर घर के कामों में लगा दिया। मेरी इस घर में हैसियत एक मुलाजमा जैसी थी। मैं शक्ल सूरत से अपने चचा की बेटियों से बहुत अच्छी थी। जो भी घर आता मेरी खूबसूरती की तारीफ करता। इस चीज़ का भी उनको बहुत गुस्सा था और मेरी चचा की बेटियां सबा सारा मुझसे जेलस होती रहती। मैं ये सब बर्दाश्त करती थी क्योंकि मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं था। मेरे चचा का एक ही बेटा था और इंतहाई बदतमीज़ और लड़ाका किस्म का लड़का था। हर टाइम गुस्से में रहता। जिस दिन उसकी उसकी पसंद का खाना ना बनता, उस दिन वो बर्तन उठा उठा कर फेंकता और ज़बरदस्ती चची से पैसे लेकर बाहर से खाना खाता। चची अपने बच्चों को तो कुछ नहीं कहती थी, सारा गुस्सा मुझ पे निकाल देती। छोटी छोटी गलतियों पर भी मुझे कहती ये मनहूस मेरे पल्ले बांध दी गई। खुद तो वो मर गए और तरह तरह के मुझे ताने देती। एक दिन अचानक हमारे घर के सामने शोर उठा। मैंने परेशान होकर अपने चचा की तरफ देखा, जो खाना खाने में मशगूल थे। मेरी दोनों कज़न अंदर कमरे में थी और मेरी चची मेरे चचा के पास बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हुई तो मेरे चचा ने उठकर दरवाज़ा खोला। चचा, साथ की लड़ाई हो गई है कुछ लड़कों के साथ, और उसने लड़के के सर पर डंडा मारा और वो लड़का मर गया। साथ का दोस्त अचानक अंदर आकर बोला। मेरी चची के हाथ से खाने की प्लेट गिर गई। मैं भी परेशान हो गई और चचा भी परेशान हो गए कि ये सब अचानक क्या हो गया है। ये बात सच है कि मेरा चचाजाद भाई आवारा लड़कों के साथ बैठा करता था, लेकिन बात यहाँ तक आ जाएगी, हम में से किसी को भी इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। मेरे चचा तस्दीक के लिए बाहर गए और थोड़ी देर बाद अंदर आए तो उनकी हालत गैर थी, यानी कि खबर सच्ची थी। फिर उसके बाद जो जैसे हमारे घर में मौत सा का सन्नाटा छा गया कि अब क्या होगा। मेरी चची तो ये सुनते ही बेहोश हो गई। बड़ी देर बाद होश आया और मेरा चचा ज़ाद भाई लापता था। कत्ल के बाद वो शायद कहीं रूपोश हो गया था पुलिस के खौफ से। चचा के पास अब एक ही रास्ता था कि उन लोगों के गांव जाए जिनका लड़का साद के हाथों मारा गया था और उनसे माफ़ी मांग ले और वो FIR ना करवाए। चचा ने सोचा कि वो खून बहा इन्हें दे देंगे जिन लोगों का लड़का कत्ल हुआ था। वो लोग गरीब थे और एक गांव में रहते थे और हम शहर में कॉलोनी के अंदर रहते थे, क्योंकि चचा वापटा में नौकरी करते थे। अमीर तो हम भी नहीं थे, लेकिन शहर में रहने की वजह से हमारे रहन सहन से थोड़ा सा फ़र्क मुख्तलिफ था। मेरे चचा और उन लोगों के घर गए जहाँ पर सफ़े मातम बिछा हुआ था। चचा ने इनसे कहा कि इन्हें जितना खून बहा चाहिए वो देने को तैयार हैं, बस इनके बेटे को माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि साद का कोई मारने का इरादा नहीं था। लड़कों के मबैन हाथापाई में डंडा लग गया और खून ना निकलने की वजह से खून उसके दिमाग में जम गया और वो मर गया। चचा ने खून बहा देने की बात की तो आगे से खून बहा में उन लोगों ने 50 लाख रुपया मांगा। चचा के पास इतना पैसा नहीं था, वो 7-8 लाख का बंदोबस्त कर सकते थे, वो भी कर्ज लेकर। चचा परेशान हो गए और कहा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है। तो वहाँ पर पंचायत में बैठे हुए कुछ अफराद जो सुलह की कोई सूरत निकालने बैठे हुए थे, उन्होंने मशवरा दिया कि अपनी बेटी खून बहा में दे दो। चचा गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा वो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। चचा गुस्से से घर आ गए और सारा माजरा चची को आके बयान किया। हाँ तो राबिया को दे दो खून बहा में, हमारा एक ही लड़का है, क्या इसकी जान बचाने के लिए आप इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते। मेरी चची की बात सुनकर तो जैसे मेरी रूह तक लर्ज गई। फिर मेरी चची को अपने बेटे की ज़िंदगी की इतनी ही परवाह थी तो अपनी सकी बेटियों की कुर्बानी की बात क्यों नहीं करी थी। मेरी ही कुर्बानी क्यों देना चाहती थी। मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ। चचा ने कमज़ोर से लहजे में कहा, अपने मरे हुए भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो फिर क्या 50 लाख रुपया दे सकते हो खून बहा में, ये साद की कुर्बानी दे सकती है
اور ایک نہ ایک دن تو رابعہ کو اس گھر سے رخصت ہونا ہی ہے، اس کے نصیب میں اسی طرح سے رخصت ہونا لکھا ہے، آپ اسے دے دیں خون بہا میں۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے میرے بیٹے کی سلامتی عزیز ہے، میری چچی نے کہا تو میرے چچا نے ایک وقت تو صاف انکار کر دیا۔ وہ پریشانی سے ساری رات سو نہیں سکے، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، پریشانی سے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا اور میری قربانی دینے کی بات کی جا رہی تھی، ایسے میں بھلا مجھے کیسے سکون کی نیند آ سکتی تھی؟ پھر اگلی صبح میری چچی میرے پاس آئی اور کہتی، دیکھو بیٹا رابعہ، میں نے کبھی زندگی میں تم سے کچھ نہیں مانگا، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں آج ہاتھ جوڑ کر تمہارے آگے منت کرتی ہوں کہ تم اپنے چچا سے کہو کہ تم خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہو۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ سعد اب بھی صرف 18 سال کا ہے، اگر اسے پھانسی ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا؟ آج زندگی میں پہلی بار میری چاچی مجھ سے نرم لہجے میں بات کی تھی، لیکن اپنے مقصد کے لیے۔ اگر وہ شروع سے اس طرح کی بات میرے ساتھ نرمی سے کرتی تو آج میرا دل پگھل جاتا اور میں قربانی دینے کو تیار ہو جاتی۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی اتنی ہی فکر ہے تو اپنی کسی بیٹی کی قربانی دے دیں، کیونکہ وہ ان کا سکا بھائی ہے، میرا نہیں۔ صبا اور سارا میں سے کسی کو بھی خون بہا میں دے دیں۔ زندگی میں آج پہلی بار ہمت کر کے میں نے اپنی چچی کو دو ٹوک جواب دے دیا، کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ تھا اور میں جانتی تھی کہ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے سسرال میں۔ میں پہلے ہی چچی کے مظالم سے تنگ آ چکی تھی اور سوچتی تھی کہ جب میری شادی ہوگی تو مجھے اس ظالم سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن خون بہا اب جانے کا مطلب تھا کہ ایک اور ظلم والی زندگی کا انتخاب کرنا، جو کہ اب میرے پاس کی بات نہیں تھی۔ پہلے تو میری چچی کا رویہ بات کرتے ہوئے نرم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو اپنی بیٹیوں کا نام لیا تو وہ غصے میں آ گئی۔ خبردار جو میری صبا سائرہ کے متعلق ایسی بات کی تو وہ دونوں نازوں سے پلی ہے اور تمہاری طرح کی فالتو نہیں ہے کہ میں انہیں خون بہا میں دے دوں۔ میری چچی بھی طیش میں آ گئی، تو میں فالتو نہیں ہوں، میں نے بھی صاف جواب دے دیا۔ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ایک لڑکا اندر داخل ہوا، سعد کو گرفتار کر لیا۔ اس لڑکے نے اندر آتے ہی اعلان کیا تو چچی کی حالت خراب ہو گئی۔ میرے چچا کمرے سے باہر نکل آئے، آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میں فوراً چاچا کی طرف لپکی اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جسے انہیں ہوش آ گیا۔ میری چچی بھی گش کھا کر گر چکی تھیں۔ چچا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے زارو قطار رونا شروع کر دیا بے بسی سے۔ میں نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پانی دیا، ان کی حالت کچھ بہتر ہو سکے۔ ادھر میری دوسری چچی زاد بہنیں بھی روئے جا رہی تھیں اپنے بھائی کے لیے، اور میں اپنے چچا کے لیے فکر مند تھی۔ چچا کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ پولیس اسٹیشن چلے گئے، رات کو دیر سے واپس آئے۔ ان کی طبیعت مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ مسلسل بائیں بازو کو دبا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گئی، کیونکہ یہ تو دل کا دورہ پڑنے کی علامت تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا، اس تصور سے بھی کہ اگر پریشانی میں چچا کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ سعد کو پھانسی ہو جائے گی۔ چچا پھر رونے لگے اور بار بار کہنے لگے، میرا جوان بیٹا پھانسی چڑھ جائے گا، میں کتنا بد نصیب باپ ہوں، میں کیسے اپنے ان بوڑھے کندھوں پر اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ چچا نے روتے ہوئے کہا، اور میں کیسے اپنے چچا کو اس قدر اذیت میں دیکھ سکتی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی ان کو پسینے آ رہے تھے، وہ اپنے بائیں بازو کو مسلسل دباتے جا رہے تھے، انہیں سانس لینے میں بھی مشکل آ رہی تھی۔ اچانک میں نے چچا سے کہہ ڈالا کہ ان کی طبیعت سنبھل جائے، چچا میں خون بہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اچانک کہا تو میری چچی نے بھی حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری قربانی نہیں دے سکتا، کیا تم انسان نہیں ہو؟ چچا نے کمزور آواز میں کہا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا شاید دل سے وہ یہی چاہتے تھے کہ میں یہ قربانی دے دوں اور ان کا بیٹا بچ سکے۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ سعد کی زندگی بچانے کے لیے میری چچی زاد بہنیں تو ہرگز اس قربانی کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ میں موجود تھی نا۔ اگر میں موجود نہ ہوتی تو شاید میری چچی ایسا سوچنے پہ مجبور ہو جاتی۔ پھر وہی ہوا جو میری چچی چاہتی تھی، میں اپنے چچا کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ میں انہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خون بہا میں دے دیا گیا اور میرا نکاح مرنے والے لڑکے کے چھوٹے بھائی سے کر دیا گیا۔ میں دلہن بنی گاؤں کے اس چھوٹے سے کمرے میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے ارمانوں پر خون کے آنسو رتے ہوئے میں نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں جانتی تھی خون بہا میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی۔ اگر میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور انہیں مجھ سے محبت ہوگی تو میرے لیے زندگی کافی آسان ہو جائے گی۔ میں بے حد حسین تھی،
میرے حسن کے چرچے پورے کالونی میں تھے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا سوائے اس خوبصورت چہرے کے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کو قابو کر لوں گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی اور مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن میرے ارمانوں کا محل اس وقت زمین بوس ہو گیا جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور آسمان سر پر گر پڑا کہ یہ میرا شوہر تھا، وہ جس کے متعلق ابھی سوچ رہی تھی۔ لیکن اسے دیکھ کر میرے سارے حواس پست ہو گئے جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھا۔ 16 سال کا لڑکا تھا اور میں 21 سال کی تھی، یعنی وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا۔ لیکن میں جس بچے کو بچہ سمجھ رہی تھی وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ اس نے آتے مجھے بالوں سے پکڑا اور بولا میرے بھائی نے اس کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بری طریقے سے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ تھا جو مجھ سے 5 سال چھوٹا، لیکن اس میں 8 مردوں جتنی طاقت تھی اور مجھے زمین میں گرا کر لاتوں سے مارتا رہا۔ یہ سب ضروری اسے سکھایا گیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ساس اور میری نندیں میرا تماشا دیکھنے کو کمرے میں آ گئیں۔ مار مبین سے مار، اس کے بھائی نے میری گود اجاڑ دی۔ مبین مجھے مار مار تھک گیا۔ میری ساس اسے پھر اشتعال دلاتی۔ وہ مجھے مارنے کے بعد بولا اماں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں یہ مار ہی نہ جائے، الٹا ہم پولیس کے مجرم بن جائیں۔ اس کی مار کی وجہ سے میرے پورے جسم میں جگہ جگہ خون نکل رہا تھا۔ اس کا ذہن اس کی عمر سے بڑا تھا، اسے ایسا بنایا گیا تھا، یا شاید اپنے بھائی کی موت کی وجہ سے وہ ایسا بن گیا تھا۔ وہ سب مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی اپنی قسمت کو روتی رہی۔ جب شروعات ہی ایسی تھی تو آگے کیا ہونا تھا میرے ساتھ۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا رات کا اور مجھے کمزوری ہونے لگی۔ بھوک کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی جس کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ لو بیٹی کھانا کھا لو، میں مبین کی چچی ہوں۔ اس عورت نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگی۔ اس وقت میں نے پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ بیٹی اوپر چارپائی پہ بیٹھ جاؤ، یہاں زمین پر نہ بیٹھو۔ تو اس عورت نے مجھے شانوں سے پکڑا اور مجھے چارپائی پہ بٹھا دیا۔ میں اتنی مار کھا چکی تھی کہ مجھے اٹھنے تک کی ہمت نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے کسی ٹرک کے نیچے کچل دیا اور میری ہر ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا۔ اس نے مجھے چارپائی پہ بٹھایا اور میں کھانا کھانے لگی۔ سکینہ باہر چلی گئی، تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا اور درد کی گولیاں تھیں۔ اس نے مجھے درد کی گولیاں کھانے کے لیے دی۔ میں نے کھانا اور گولی کھا کر سو گئی۔ پھر آدھی رات کو کسی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو میرا شوہر مبین تھا۔ آج اس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سب اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ ابھی رات والے زخم ہی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ میری ساس نے مجھے کام پر لگا دیا۔ میں سارا دن کام کرتی لیکن خدا کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ یہاں میری مدد کو سکینہ چاچی تھی اور میرا خیال رکھتی تھی۔ بہت سے کاموں میں میری ساس سے چھپ کر میری مدد کیا کرتی۔ دن یوں ہی گزرے تھے۔ میں نے اسے اپنی قسمت سمجھ کے قبول کر لیا۔ اب مبین کا رویہ کچھ بہتر ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ بھی کمرے کے اندر۔ باہر وہ اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہونے دے رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اچھے شوہر والا رویہ رکھتا ہے۔ ایک دن میرے چچا مجھ سے ملنے آئے تو میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا رہا، لیکن میں بے بس تھی۔ ایک ماہ کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مبین سے کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن اس نے آگے سے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چپ ہو گئی، میری حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ چچی سکینہ مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی تو معلوم ہوا میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس آپے سے باہر ہوگی اور مبین کو بلایا۔ دیکھ مبین، یہ لڑکی کتنی بد کردار ہے۔ لیکن مبین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا، سر جھکائے بیٹھے رہا۔ میری ساس کو اپنے بیٹے پہ شک گزرا تو پوچھنے لگی مبین میں تجھ سے بات کر رہی ہوں۔ اچانک میری ساس کو کوئی خیال آیا، تم خاموش کیوں ہو مبین، کہیں یہ بچہ تمہارا تو نہیں؟ میری ساس نے پوچھا تو مبین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میری ساس تو جیسے سکتے میں آ گئی، وہ گرنے والے انداز میں چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا مبین، اپنے ہی بھائی کا خون تم سب بھول گئے؟ میری ساس پھر سے غصے میں آ کر بولی، اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو تم نے بیوی کا درجہ دے دیا؟ ایک وینی میں آئی ہوئی لڑکی اب ہماری نسل چلائے گی؟ اتنا تو سوچا ہوتا کہ یہ تجھ سے عمر میں 5 سال بڑی ہے۔ میری ساس غصے سے پاگل ہو جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلا تو اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا شروع کیا تو ایک دم سے مبین نے اسے روک دیا اور وہ میری ڈھال بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آج پہلی بار مجھے مارنے والا شخص میرا شوہر مجھے بچا رہا تھا کہ قسمت کے آگے پھر میں حیران تھی۔
پھر اس کے بعد مبین نے میرا خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ میرے لیے پھل لاتا، مجھے کام کرنے نہیں دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا، لیکن قد کاٹ میں سب سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور میں دبلی پتلی سی تھی، اس لیے اپنی عمر سے بھی کم نظر آتی تھی۔ میری ساس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ مبین میرا خیال رکھ رہا تھا۔ اتنے میں میری ساس کا بھانجا دوسرے گاؤں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا، جس کا نام وزیر تھا۔ مجھے اس کی موجودگی میں کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ مبین جیسا بھی تھا میرا شوہر تھا، اور میں اس سے اب مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ وہ میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں وزیر کے آنے سے کافی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک خاموش طبع انسان تھا اور کچھ بولتا بھی نہیں تھا، لیکن عجیب نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا، جس سے مجھے خوف محسوس ہوتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کی شکایت مبین سے کروں، پھر سوچا میری پوزیشن تو اس گھر میں بہت کمزور ہے، ابھی تھوڑی بہت مبین مجھ پر مہربانی کر ہی رہا ہے، تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے پھر بدگمان نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے اپنے ہونٹوں کو سی ہی لیا، کیونکہ گھر میں ایک ہی واش روم تھا جو باہر تھا، اور گھر کے تمام افراد اسی واش روم کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جب سے وزیر آیا مجھے کافی پریشانی کا سامنا تھا۔ میں جب بھی رات کو نیند سے اٹھ کر واش روم استعمال کرنے کے لیے جاتی تو دیکھتی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، وہ جاگ کر سگریٹ پی رہا ہوتا، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں واپس اپنے کمرے میں نہ چلی جاتی۔ وہ ہر وقت میری ساس کے ساتھ بیٹھا رہتا، نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا کہ وہ دونوں آپس میں رازداریاں میری ہی کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ مجھے احساس ضرور ہوتا تھا کچھ نہ کچھ میرے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ پھر ایک رات پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی تو میں باہر مٹکے سے پانی پینے کے لیے آئی، لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ وزیر میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں ابھی کھڑی تھی، وزیر نے جھنجھوڑ کر مبین کو جگایا اور اسے کہا کہ تمہاری بیوی آدھی رات کو میرے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بہت چھوٹا ہے، مجھے پسند نہیں ہے، تم مجھے یہاں سے بھگا کے لے جاؤ، میں ونی میں آئی ہوئی ہوں، اس لیے مبین مجھے بہت مارتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ کیسا الزام مجھ پہ لگا رہا تھا؟ میں نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر شور سن کر میری ساس باہر آ گئی۔ میری ساس نے بھی کہا انہوں نے رابعہ کو کئی بار وزیر کے کمرے سے رات کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر مبین کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے مارتے مارتے اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ اسے غیرت کے نام پر قتل کر دو۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ میری ساس نے جان بوجھ کر اپنے بھانجے کو بلایا تھا اور اس کے ساتھ مل کر میرے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ پھر یہ میری ساس اور وزیر کا پلان تھا جو آج ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے 50%، لیکن ابھی 50% کام باقی رہتا تھا، یعنی مبین کے ہاتھوں میرا قتل۔ مجھے قتل کروانے سے شاید میری ساس کی انا کو تسکین مل جاتی اور اسے اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ بھی لینا تھا۔ وہ لوگ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، پر پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے صلح کر لی تھی، لیکن ان کے اندر کی آگ نہیں بجھی تھی ابھی تک۔ مبین مجھے مار کر دریا میں میری لاش بہا دے، یہ انہوں نے سوچا تھا۔ مبین اس کا گلا نہ دبانا، ایسے ہی دریا میں پھینک دو۔ دور پولیس اہلکار کھڑے ہیں، وہ دیکھ نہ لے، ہم اسے پھینک کر چلے جاتے ہیں، صبح پولیس کو اس کی لاش ملے گی تو سب سمجھیں گے اس نے خودکشی کر لی ہے، ورنہ ہم سب پھنس جائیں گے اگر اس کا گلا دبا دیا تو۔ وزیر نے مبین کو سمجھایا اور ان دونوں نے مجھے دریا میں دھکا دے دیا۔ میں دریا میں ڈوبتی چلی گئی اور میں بے ہوش ہونے لگی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وزیر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور میں ایک الگ جگہ پر ہوں۔ میں نے حیرت سے وزیر کو دیکھا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ رابعہ میری خالہ یعنی مبین کی ماں نے مجھے فون کر کے بلایا اور مجھ سے یہ سب کرنے کو کہا، لیکن میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے کیا۔ تم اگر اس گھر میں رہتی تو وہ لوگ ایک نہ ایک دن تمہیں مار ہی دیتے۔ میں جانتا ہوں ان کی بہت آگ لگی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے قتل کی، اس لیے وہ لوگ تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ مبین تمہیں جان سے مارنا چاہتا تھا تو میں نے اسے روک دیا، اور جب تمہیں دریا میں پھینکا تو میں نے اپنے ایک بندے کو وہاں کھڑا کیا ہوا تھا کہ وہ تم کو بچا لے۔ اب مبین اور اس کے گھر والے سمجھ رہے تھے کہ تم مر چکی ہو۔ رابعہ اب تم آزاد ہو، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ وزیر کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آیا کہ اس نے یہ سب میرے بھلے کے لیے کیا۔ وہ مجھے چچا کے پاس چھوڑ آیا اور ساری کہانی ان کو سنا دی۔ میرا بچہ بھی مر چکا تھا اور میری عدت ختم ہوگی۔ چچا نے کچھ عرصے بعد میرا نکاح دور کے ایک رشتہ دار سے کروا دیا جن کی پہلے بیوی مر چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ ان کا نام راشد تھا۔ راشد بہت ہی اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑے تھے اور بہت ہی اچھی شکل و صورت کے مالک تھے، اور ان کا دل بھی اس سے بھی زیادہ اچھا تھا۔
میں دوسرے شہر میں آئی اور آج ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔